AW अशरफ मसीह यस्सु में हर सुनने वाले देखने वाले जान को यशरून टीचिंग एंड अपॉलोजेटिक मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन डॉक्टर अभिषेक राज, मेरे उस्ताद और पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। अपने खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे मौका बख्शा, वक्त दिया कि कलाम मुक़द्दस की एक और सच्चाई मैं आपकी खिदमत में लेकर पहुँचा हूँ। आज का मज़मून मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त, एक का तल्लुक़ पाकिस्तान से है और दूसरे दोस्त भाई का तल्लुक़ इंडिया से है। एक का नाम विजय और दूसरे का नाम आजिद। बहुत देर पहले इन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि केन की वाइफ यानी कि कायन की वाइफ का नाम क्या था, यानी कि क्या है, या कायन की वाइफ कहाँ से आई थी, कौन थी। बहुत दफ़ा बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने खुद से स्टडी भी किया होगा, सुना भी होगा। मैं इस बात को नहीं जानता कि आपने जो कुछ सुना है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है या नहीं, मगर मैं उम्मीद करता हूँ खुदा यीशु मसीह में, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी वीडियोज़ में जो कुछ कहने की कोशिश करता हूँ वो कलाम मुक़द्दस के दायरा में रहकर बात करने की कोशिश करता हूँ। कलाम मुक़द्दस की बाउंड्री से निकल कर बात करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो कलाम मुक़द्दस की आयात को सामने रखता हूँ, ताकि ना सिर्फ मैं बल्कि आप भी कलाम मुक़द्दस में से इस बात को खुद से तफ्तीश करके देखें क्या ये बात ऐसे ही है जो मैंने बताई कि नहीं। अगर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक रास्त है तो आप कबूल करें और अगर नहीं है तो आप उसको रद्द करें। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत का मुताला करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, और कायन अपनी बीवी के पास गया और वो हामला हुई और उसके हनूक पैदा हुआ और उसने एक शहर बसाया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर मसीह की बरकत मुझ पर और आप पर भी सदा होती रहे। पैदाइश की किताब का लिखने वाला मूसा है और कलाम मुक़द्दस का ये हवाला जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर मूसा ने कायन की बीवी का नाम मेंशन नहीं किया। मैं ईमान रखता हूँ कि इसकी ज़रूरत ना थी, इसलिए खुदा के रूह ने उसको ये नहीं कहा या ये नहीं बताया कि तू यहाँ पर कायन की बीवी का नाम लिख। मगर अगर हम देखें कि पैदाइश की किताब यस्सु के दौर तक इसको 1400 साल हो चुके थे लिखे हुए, यानी कि ये 1400 BC में लिखी गई। और उसके बाद में अगर हम बात करें आज के दौर की तो इस किताब को लिखे हुए 3400 साल गुजर चुके हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि इतने सालों में बहुत से थियोलॉजन्स, स्कॉलर्स, टीचर्स, उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर्स, राइटर्स, फिर इसमें फॉल्स टीचर्स भी, फिलोसोफर, कल्ट्स और डिनोमिनेशन ने जन्म लिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, अपने अंदाजे बताए हैं कि ये हो सकता था, ये है, ये होना चाहिए, यही बात ठीक है, ये है, ऐसे है, वैसे है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च कुछ इस तरह से की है कि उनका कहना है कि जो हमने कहा वो हर्फ आखिर है, यानी कि हमने जो कह दिया ऐसा ही है, इससे हटकर कुछ नहीं। बहुत सी बातें कलाम मुक़द्दस में जो हमारे ईमान के लिए और हमारा रिश्ता खुदा के साथ वाबस्ता यानी कि और मजबूत करती हैं या जोड़ के रखते हैं, वो बातें खुदा ने अपने बंदों से लिखवाई। मगर हम लोग जो हैं, हम हर बात में हमें ये रहता है कि हमें इस बात के बारे में पता हो, फिर ये और बात है कि वो बात हमारे ईमान की मजबूती के लिए है या नहीं, वो बात हमारे फ़ायदा के लिए है या नहीं, या वो बात हमें खुदा के साथ और ज़्यादा मजबूत करती है कि नहीं। हम इन बातों को बातल करके हमें सिर्फ उस बात का मतलब चाहिए जो बात नहीं लिखी, और फिर इंसान अपनी जो है हिकमत का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और गलत चीज़ों को फाइंड आउट करके उनके ऊपर ना ही सिर्फ खुद बल्कि बहुत से भी उस बात से ठोकर खाते हैं। आज कलाम मुक़द्दस के अंदर से हम देखें कि मूसा ने इन बातों को रकम नहीं किया तो लोग क्या कहते हैं, दुनिया का व्यू क्या है, कायन की बीवी कौन थी और उसका नाम क्या था। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से एक और हवाला मेरे साथ आप खोल सकते हैं। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 8 आयत के अंदर में हम पढ़ते हैं कि कायन ने अपने भाई के कान में कुछ कहा और दोनों खेत में थे, और कायन ने हाबल पर हमला किया और अपने भाई को कत्ल कर दिया। अब इस बात के ऊपर कहा जाता है कि कायन और हाबल जब पैदा हुए
تو ان دونوں کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی، یعنی کہ جب قائن پیدا ہوا اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی یعنی کہ اس کی بہن، اور جب حابل پیدا ہوا تو حابل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی یعنی کہ اس کی بہن۔ اب لوگ یہ جو اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کی اپنی ریسرچ ہے دنیا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کان میں جو کچھ کہا تھا قائن نے اپنے بھائی حابل کے، اور یہ قتل کرنے کی وجہ بھی بنا، کہا یہ تھا کہ قائن چاہتا تھا کہ جو لڑکی حابل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے شادی کرے۔ جب اس نے اس کے کان میں یہ کہا کہ میں جو لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو قائن نے نہ کر دی، حابل نے نہ کر دی، اور جب حابل نے نہ کیا تو قائن نے اس کو مار دیا۔ یہ ویو دنیا میں پایا جاتا ہے، یہ نظریہ دنیا میں پایا جاتا ہے۔ مگر میں خدا کا خادم ہوتا ہوا اس ویو پر، اس لکھی ہوئی بات پر، اس انسان کی اپنی ریسرچ کو میں خدا کا خادم اس کی نفی کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ کلام مقدس اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ وہ بھی کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کیسے کلام خدا ہمیں کہیں پر بھی ایسا نہیں بتاتا کہ حابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی یعنی کہ اس کی بہن، قائن کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کی بہن، یعنی کہ ایک ٹائم میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایسا کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا، نہ پرانے عہد نامہ کے اندر اور نہ ہی نئے عہد نامہ کے اندر، بلکہ کلام مقدس ہبرو یعنی کہ عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے۔ آپ اس کو عبرانیوں اس کا 11 باب اس کی 4 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ کلام میں خدا بیان کرتا ہے کہ خدا آج بھی حابل کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ کلام مقدس حابل کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ آج بھی خدا اس کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا خدا اپنے لوگوں پر اس بات کو ظاہر نہ کرتا؟ کیا خدا اپنے لوگوں کو یہ بات نہ بتاتا؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تاریخ میں ملتی ہیں کلام مقدس میں نہیں، تو میں ان کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ان کی عقل کا پردہ کھولنا اور ہٹا دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر بھی جو باتیں ملتی ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ، ان کا کہیں نہ کہیں رابطہ، ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن کلام مقدس میں ہمیں تھوڑا بہت ضرور ملے گا۔ ابھی یہ نہیں کہ جو بات کلام مقدس میں نہیں وہ تاریخ میں ہے تو وہ بالکل کلام مقدس کی آیات، کلام مقدس کی اس سٹوری، کلام مقدس کے اس کنسیپٹ سے بالکل پڑے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جو تاریخ کو پڑھ کے ایمان رکھتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں کلام مقدس کے باہر، تو ان باتوں کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھے، تاکہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا سبب نہ بنے۔ تاریخ کے اوپر بھی تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں۔ ربی جوشوا بن کارا اپنی کتاب جینیسس ربا میں کہتے ہیں، ان کا لکھنا ہے، ان کا بیان کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیت کی پیدائش تک آدم کے 7 بچے پیدا ہو چکے تھے، اور یہ اپنی کتاب جینیسس ربا میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور ہسٹورین جوزفس پہلی سینچری کے، وہ اپنی کتاب اینٹیکوٹی آف دا جوز بک نمبر 1 ہے ان کی، چیپٹر نمبر 2 پیراگراف نمبر 2 اور اینڈ نوٹ 8 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیت کی پیدائش تک آدم کے 56 بچے پیدا ہو چکے تھے، جس میں سے 33 بیٹے تھے اور 23 بیٹیاں تھیں۔ پھر ایک اور ان نون رائٹر جن کا نام نہیں لکھا تھا، وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم کے بچے ہر سال 2 پیدا ہوئے، اور سیت کی پیدائش تک ان کے ٹوٹل بچے 65 پیدا ہو چکے تھے۔ تو یہ جو تینوں ویو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کلام خدا ان تینوں نظریات کی تصدیق نہیں کرتا۔ جہاں پر کلام مقدس نئے عہد نامہ کے اندر حابل کے بارے میں اس کی گواہی دیتا ہے کہ خدا آج بھی اس کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر کچھ ایسا ہوتا تو خدا ضرور اپنے لوگوں کے اوپر، جنہوں نے پہلی صدی میں یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر یسوع مسیح کے بعد کلام مقدس کو دنیا تک پہنچایا، آج میرے تک اور آپ تک پہنچایا، ان پر یہ بات ظاہر نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہی نہیں تھا یا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے خدا نے موسیٰ سے بھی اس بات کو رقم نہیں کروایا۔ آج جو باتیں ہمیں تاریخ میں یا ان لوگوں کے منہ سے ان کی لکھی ہوئی باتیں نظر آتی ہیں، تو میں خدا کا خادم ہوتا ہوا ان کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ میرا ایمان یا بھروسہ نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے اتنے بچے پیدا ہوئے۔
کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے بچے پیدا ہوئے تبھی قائن نے کسی نہ کسی سے شادی کی، اور وہ بے شک آدم سے ہی پیدا ہوئے، مگر کتنے بچے پیدا ہوئے یہ ہمیں نہیں پتا۔ مگر کلام مقدس یہ ضرور بتاتا ہے، جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے 5 میں سے، جینیسس پیدائش 5 باب میں سے اس کی 4 آیت میں سے جو میں نے پڑھا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیت سے پہلے بھی اولاد پیدا ہوئی اور سیت کے بعد بھی آدم کی اولاد پیدا ہوئی۔ تو قائن نے اپنی بہن سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شادی کی ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تب ایسی شریعت نہیں تھی، کوئی بھی شریعت نہیں تھی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی۔ یہ ہمیں نظر نہیں کہیں پر بھی آتا، کہیں پر بھی نظر نہیں ہمیں آتا کہ ان کے ایگزیکٹ کتنے بچے پیدا ہوئے تھے۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کے ہوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آدم کے اور بچے پیدا ہوئے تھے سیت سے پہلے یا سیت کے بعد، تو ان کے نام کیوں نہیں لکھے گئے؟ تو بڑی سمپل سی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر ہم داؤد کی زندگی پر دھیان کریں تو داؤد کے اور بھی بھائی ہیں جن کا نام ہمیں سیمول کی کتاب میں نظر آتا ہے، جہاں پر سیمول جا کر ان کو مسح بھی کرتا ہے۔ مگر کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے بعد میں ہمیں شاید ہی کہیں پر داؤد کے بھائیوں کا نام یا ان کا ذکر جتنا داؤد کا نظر آتا ہے ان کے بھائیوں کا نظر آتا ہو۔ خدا جس سے کام لینا چاہتا ہے، خدا کا منصوبہ جس سے ہے، خدا جس کے وسیلہ سے اپنا کام آگے پراسپر کرنا چاہتا ہے، آگے لے کے جانا چاہتا ہے، خدا نے ان کے نام کلام مقدس میں اپنے بندوں سے لکھوائے ہیں۔ جو دوسرے تھے اس لیے ان کے نام مینشن نہیں ہوئے۔ خدا نے قائن، ہابل، سیت، انوس اور ان کے نام ہمیں فرنٹ پیج پہ فرنٹ لائن کے اوپر نظر آتے ہیں، کیونکہ خدا کا منصوبہ ان کی زندگی میں سے تھا، اس لیے ان کے نام یعنی دوسرے بھائی بہنوں کے قائن ہابل کے بھائی بہنوں کے نام نہیں لکھے۔ اب ہمارا دوسرا سوال، قائن کی بیوی کا نام کیا تھا؟ کلام مقدس میں قائن کی بیوی کا نام ہمیں نظر نہیں آتا، اور جیسے میں نے پہلے بتایا اس کے نام کے پتہ ہونے سے نہ ہی تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ اور نہ ہی یہ نجات کا سبب ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر بتایا کہ لوگوں کو بڑی جستجو رہتی ہے کہ نہیں، جو ہے جو تھا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنی سوچ کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے جو سامنے آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے اس کو لکھتے ہیں، اور خود اور دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں۔ ابراہیمی ٹریڈیشن کے مطابق قائن کی وائف کو اوان کہا جاتا ہے، جو جبلی کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم سب اس بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ جبلی کی جو کتاب ہے وہ اتھینٹک نہیں مانی جاتی، جس کی وجہ بھی یہ رہی کہ اس کو کلام مقدس میں ایڈ نہیں کیا گیا۔ ایک اور ابراہیمی ٹیکسٹ کے اندر میں کیو آف ٹریشر میں اس کا نام کلیمہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد میں ایک اور جگہ پر میں نے ان کا نام پبیرا سٹڈی کیا ہے، ریڈ کیا ہے۔ 4 نام یہ کلام خدا سے باہر نکل کر 4 نام میں نے دیکھے جو قائن کی وائف کے بارے میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا اوان، دوسرا کلیمہ، تیسرا جمیلہ اور چوتھا بابیرا۔ یہ 4 نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ہم کس کو مانیں کہ قائن کی وائف کا نام یہ تھا؟ جب کلام مقدس اس بات کی تصدیق نہیں کرتا تو کیسے ہم اس کو مانیں گے، کیسے اس کے اوپر ایمان رکھیں گے، کیسے ہم اس کو اتھینٹک سمجھیں گے؟ کیونکہ میرے نزدیک، اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے نزدیک بھی، جو اتھینٹک ہے، جو بات 100% صحیح ہے، وہ خدا کے کلام میں سے ہے۔ دنیا بہت کچھ مانتی ہے اور بہت کچھ سمجھتی ہے، جس طرح یہ قائن کی وائف کا نام اوان، جمیلہ، ببیرا، کلیمہ یہ نام سمجھتی ہیں، اور اس نام کو ان کا ماننا بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، تو اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک تو
مثال رکھتا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ کیا ان باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ جو صلیب کے اوپر ڈاکو تھے وہ خدا یسوع مسیح کو پہلے سے جانتا تھا۔ کہیں پر بھی یہ بات نظر نہیں آتی کہ اس کو جانتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ کلام مقدس میں ڈاکو کو لے کر چاروں اناجیل کے اندر میں ہمیں اس کے بارے میں یہ واقعہ ہمیں واضح طور پر ملتا ہے، اور کیوں نہ ملے، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا کہ وہ خدا یسوع مسیح کو جانتا تھا جو کلام مقدس میں نہیں، چاروں اناجیل میں نہیں لکھا گیا، تو ہم کیسے اس بات کو مانیں؟ ایک اور میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے، کلام مقدس کا جب میں نے مطالعہ کرتے ہوئے، جس بندے نے یوسف ارماتیہ کا بندہ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کی لاش کو لیا، اس کو کفن پہنایا اور اس کو قبر میں رکھا۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں چاروں اناجیل کے بارے میں، اس بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور سب بتاتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے شاگرد تھا، یہ یسوع مسیح کو فالو کرتا تھا۔ بے شک اس کے بارے میں نہ تو اس واقعہ سے پہلے اور نہ اس واقعہ کے بعد اس کا نام نظر آتا ہے، مگر یہاں پر ہے، اور اگر ہے یہ یسوع مسیح کا شاگرد تو سب نے بیان کیا ہے کلام مقدس کے اندر۔ اور ایسے ہی اگر ڈاکو یسوع مسیح کو جانتا ہوتا تو ضرور خدا کے بندے اس کے بارے میں لکھتے۔ اگر قائن کی وائف کا نام جو میں نے بتایا جمیلہ، بابیرہ، کلیمہ، اوان ہوتا تو ضرور کلام مقدس بیان کرتا۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے آپ کی ہوش گزار کرتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تو مرغ کے اذان دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اب لوگوں کا ماننا ہے، لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جو آواز تھی وہ مرغ کی نہیں تھی، اذان یا بانگ مرغ کی نہیں تھی، بلکہ وہ ترکی بجائی گئی تھی، نرسنگا پھونکا گیا تھا، کیونکہ سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ وہاں پر اس شہر کے اندر میں مرغ کا رکھنا جو ہے وہ ناپاک تھا، اس لیے وہ مرغ کی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ جو آواز تھی وہ آواز ٹرمپٹ کی تھی، یعنی کہ وہ ترکی کی تھی، وہ نرسنگے کی آواز تھی۔ تو کلام مقدس جہاں پر یہ کہتا ہے، کلام مقدس جہاں پر یہ بیان کرتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح خود کہتے ہیں مرغ کی بانگ، مرغ منہ سے بولے گا، تو لوگ کہتے ہیں وہ یہ نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ ترکی کی آواز تھی۔ وہ آواز کیسی تھی؟ وہ آواز نرسنگے کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں مانتا ہوں جو بات کلام مقدس کے اندر میں نہیں ہے، اور جو بات کلام مقدس کے اندر ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ جو بات کلام مقدس کے باہر ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے قائن کی بیوی کا نام چاہے دنیا جمیلہ کہتی ہو، چاہے دنیا بابیرہ کہتی ہو، چاہے دنیا اوان کہتی ہو، اور چاہے دنیا کلیمہ کہتی ہو، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارا بھروسہ کلام مقدس پر ہونا چاہیے۔ کلام مقدس نے قائن کی بیوی کا نام نہیں لکھا، اس کا نام کیا ہے؟ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے نام کا پتہ ہونا یا اس کے نام کے ہونے سے میرے نجات میں کوئی بھی فرق نہیں پڑنا تھا، اور نہ ہی میرے ایمان میں مضبوطی ہونی تھی، اور نہ ہی میرا رشتہ خدا کے ساتھ اور مضبوط ہونا تھا۔ اس لیے اگر کلام مقدس میں موسیٰ نے قائن کی بیوی کا نام نہیں لکھا، نئے عہد نامہ کے اندر میں قائن کی بیوی کا نام نہیں لکھا، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں خدا کا خادم ہوتا ہوا اپنے منہ کو کند رکھتا ہوں، اپنے منہ کو بند رکھتا ہوں، اور میں ایسے تمام خادموں سے، ایسے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے منہ کو بند رکھیں تاکہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں۔ جو بات کلام مقدس میں ہے اس پر بھروسہ رکھیں، جو بات کلام مقدس میں نہیں ہے اس پر بھروسہ مت کریں، بلکہ کلام مقدس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس رستہ پر چلتے رہیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، اس رائے حق کو پکڑے رہیں جس کی آخر پر ابدی زندگی ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے جو ان باتوں میں سے کچھ بھی بڑھائے گا یا گھٹائے گا،
خدا سب آفتیں جو اس کلام مقدس میں لکھی ہیں اس کے اوپر نازل کرے گا۔ میں خدا کا خادہ ایمان رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے برکت کا سبب ہوئی، اور اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر آپ میں خدا کے کلام کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی جستجو ہے تو آپ ضرور نیچے دیے ہوئے لنک کو کلک کر کے ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ خدا باپ آپ سب کے ساتھ ہو، اور بہت جلد میں ایک اور نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔